11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC इजलास की सदारत करेंगे। वफाक ने चारों सूबों को मुशावरत के लिए मदऊ किया है। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी NFC इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना मरकज़ी हुकूमत की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। चारों सूबे भी अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग देंगे। सैलाब के बाइस सूबों की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता इजलास मौखर हुआ था। ऐसी की तैसी आज से आप देखेंगे इन सब का इलाज शुरू होगा। इनके बाप में दम है तो करें बदमाशी। फौज सिपह सलार से मुतालिक बकवास बर्दाश्त नहीं। ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी जबान खींचकर जूते का सोल बना देंगे। सेनेटर फैसल वावजा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा जो मुल्क से बाहर भगोड़े बातें कर रहे हैं इनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। भगोड़ों को वापस तो नहीं ला सकते लेकिन नब्ज दबाने के बहुत तरीके हैं। बदमाशी की तो गवर्नर राज भी लगेगा, ऑपरेशन भी होगा, तरक्की भी होगी। हमने कहा है कि भाई तुम अगर ये जबान इस्तेमाल करोगे सिपह सलार फौज के लिए जो शहादतें दे रही है, जो जंग जीती हुई है, तो हम तुम्हारी जबान खींच के जूता नहीं जूते की सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पर इसको चला सके। और ऐसी की तैसी इनके बाप का राजा ऐसी की तैसी कहाँ है। कल के बाद आने वाले कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू विल सी। और इनके बाप में भी दम है तो करें आप करके दिखाएं बदमाशी। ढोल बजा रहे हैं ना PTI वाले, इनका आप दबा दब ढोल बजना शुरू होगा थर्सडे ऑनवर्ड। हम जब भौंक रहे हैं बाहर मुल्क से बाहर, उनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। तो वापस नहीं ला सकते, ट्रीटी साइन नहीं है। तरीकेकार तो बहुत सारे हैं ना नफ्स दबाने के। गवर्नर आज लगना होगा लगा देंगे। गवर्नर आज 2 महीने के लिए होगा, दब के चलेगा आगे। डेवलपमेंट भी होगी, ऑपरेशन भी होगा। 9 मई के बंदे भी जो छुपे हुए हैं बुज़दिल, उनको घसीटेंगे। जो पंजाब से बैठ गया माल बना रहे हैं, जो बहुत बड़े तुरम खान बने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए। और इस नोटिफिकेशन के पेज की वजह से गवर्नमेंट और फौज का पेज मुतासिर तो नहीं हुआ है? गवर्नमेंट एक पेज से हट सकती है, क्या उनको फायदेमंद है? एक पेज है। जाहिर बात है गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट काम करके देगी। यही फौज के बाजवा साहब डेमोक्रेटिक थे, यही फैज सबसे जबरदस्त था। ये मैं तो नहीं कहता था, इमरान खान साहब कहते थे। ये पहली दफा हुआ है कि सारे लॉयर्स जो हैं अपने क्लाइंट को अंदर करा चुके हैं, खुद इख्तियार में बैठे हुए हैं और महाराज की जगह फैसिलिटी गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लावारिस जो है वो आके बातें कर रहे हैं KPK के बिल में छुपे हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इख्तिदार के लिए बेताब रहने वाले लोग हैं। 6 माह कबल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने हिंदुस्तान को फेंटी लगाई। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा 7 तैयारों की बात सदर ट्रंप ने 61 बार कहकर मोदी की आत्मा कुचल दी। पाकिस्तान से मोहब्बत अगर इस्लामी इंतहा पसंदी है तो ये लेबल पाकिस्तानियों के माथे पर सजा है। दीन की सरबलंदी के लिए सरबकफ होना इस्लामी इंतहा पसंदी है तो ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों के माथे का झूमर है। सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं। भारतीय मीडिया की पनाह ले रही हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें। जिस जंग की ये मोहतरमा बात कर रही हैं, अगर भारत ने दोबारा मुसल्लत की तो इनके साथ ये भी बैन करेंगे। आईनी मंजूरी हो चुकी, अब इदारे ने ही कवायद ज़वाबित बनाने हैं। इसका भी एक तरीक़ाकार होता है। ये अहम मामला है, एहतियात से काम लिया जा रहा है। कवायद ज़वाबित में वक्त लगता है, इसे कोई दूसरे मानी ना दिए जाए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही CDF का ओहदा दिया जाएगा। इदारा चाहेगा तो CDF ओहदे के लिए बाकायदा तकरीब भी हो सकती है, वरना नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेम होने होते हैं, रेगुलेशन जो है वो फ्रेम होने होते हैं, फिर उनकी अप्रूवल होती है। तो ये सारे मरहले जो हैं इनमें बाज़ औक़ात जो है वो वक्त लग जाता है। एक इंतहाई हसास और डिफेंस के हवाले से इंतहाई अहमियत का अमल जो है वो एक अदारा बनने जा रहा है, तो वहाँ पे कोई इस किस्म की जो है वो झूल ना हो। इसको कोई और मानी जो है, इसको और मानी कोई नहीं पहनाए जाने चाहिए। अब रूल्स जो हैं या जो रेगुलेशन जो है वो तो बनाने भी जो है वो अदारे ने हैं। अब ये कोई पार्लियामेंट ने तो नहीं बनाने, या गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाने। जो CDF का ओहदा है वो यानी कंकरेंटली जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे, सही, जो कि ऑलरेडी वो हैं।
تو اس لیے یہ ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو تفویض یا نوٹیفائی ہوگی. اگر ادارہ یہ چاہے کہ سی ڈی ایف کا تقرر جو ہے وہ جب بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پہ جو ہے وہ کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم سے ملے حقوق چھینے گئے تو رد عمل آئے گا. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا وفاق چاہتا ہے صحت و تعلیم کو سنبھال لے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. بانی کے دور حکومت میں وفاق نے NICVD چھیننا چاہا. پیپلز پارٹی نے ثابت کر دیا 18ویں ترمیم اور حقوق کی منتقلی سے ہی صحت و تعلیم کے شعبے کامیاب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی شراکت سے NICVD نیٹ ورک پنجاب میں بھی کھولیں گے. کرغزستان کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. روایتی ملبوسات پہنے ہوئے بچوں نے پھول پیش کیے. وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں. دورے کے دوران کرغز صدر پاکستان سے معاونین کے بغیر ملاقات کریں گے, جس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی. وہ پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کرغزستان اور پاکستان کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں. وفد میں شامل کرغزستان کے وزیر خارجہ زین بیگ دفتر خارجہ کا دورہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی. سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجہنی کی GHQ آمد. سعودی کمانڈر نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی. دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا. سعودی مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر نے بھی GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی. بحرینی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. ISPR کا بتانا ہے فیلڈ مارشل نے تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. خبر دیں گے آپ کو. امریکی یونیورسٹی پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی نژاد نوجوان گرفتار. عدالت ریکارڈ کے مطابق ملزم لقمان خان کو ولمنگٹن سے 24 نومبر کو رات گئے گرفتار کیا گیا تھا. پولیس کے مطابق گرفتاری کے وقت لقمان خان نے مزاحمت کی. کار سے پستول اور کئی میگزین برآمد کیے گئے. کار سے باڈی آرمر, یونیورسٹی آف ڈیولائر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نقشہ بھی برآمد کیا گیا ہے. بیورو چیف واشنگٹن جہان زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہان زیب, امریکی یونیورسٹی پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی نژاد نوجوان کو گرفتار کیا ہے. جی بالکل, یہ پاکستانی نوجوان ہیں. ان کو 24 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا. لقمان خان نام ان کا بتایا جا رہا ہے, اور جو تفصیلات تک فراہم کی گئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے سابق طالب علم ہیں, اور ان کی گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلحہ, گولہ بارود, باڈی آرمر اور شہادت حاصل کرنے کی خواہش پر مبنی ایک خوفناک منصوبہ جو ڈائری میں لکھا ہوا تھا وہ بھی اس وقت برآمد کیا گیا. یہ نوجوان لقمان خان جو ہے ڈیلاویئر کے اندر اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو مشکوک حالت میں دیکھ کر پولیس نے جو ہے ان کی گاڑی کی تلاشی لی, اور تلاشی کے دوران جو ہے گلوک 357 پسٹل, گولیوں سے بھرے میگزین اور ایسی ایک کٹ بھی ملی جو جس میں پسٹل نصب کر کے اسے سیمی آٹومیٹک رائفل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تحقیقات کے دوران پولیس کو ایک ڈائری بھی ملی ان کے بیگ سے, اس طالب علم کے بیگ سے, جس میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے جو پولیس کیمپس ہے اس پر حملے کی منصوبہ بندی درج کی گئی تھی, جبکہ اس پر پورا نقشہ بھی بنایا گیا تھا جس میں داخلہ اور نکلنے کے تمام راستے واضح طور پہ نشان لگائے گئے تھے ان پہ, اور اس پہ لکھا تھا ڈائری میں کہ سب کو مار ڈالوں گا اور شہادت حاصل کروں گا. اور اس واقعے کے بعد جو ہے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے,
اور یہ تفتیش کی جا رہی ہے کہ ایسا منصوبہ اس پاکستانی نوجوان نے کیوں بنایا. بہرحال کسی خوفناک واقعہ ہونے سے پہلے ان کی گرفتاری کی گئی. بڑے پیمانے پر جو ہے تباہی پھیل سکتی تھی اور قتل و غارت ہو سکتا ہے، جس کو پولیس نے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا. جہاں زیب علی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. کراچی میں کھلے مین ہول بچوں کی جان کے دشمن بن گئے. کھلے مین ہول میں معصوم بچی کے گرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. گزشتہ روز بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 ڈی یونین کاؤنسل 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں عدنان راجپوت سے. عدنان، تفصیل بتائیے گا. جی بالکل، 3 سالہ ابراہیم کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے کے باوجود بلدیاتی اداروں کی آنکھیں نہ کھل سکی ہیں. کھلے مین ہول میں معصوم بچی کے گرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے. گزشتہ روز بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 ڈی یونین کونسل 11 میں کھلے مین ہول میں ایک بچی گری. اہل محلہ نے فوری طور پر بچی کو گٹر سے نکالا، جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مین ہول میں پر ڈھکن بھی نہیں ہے. علاقہ مکین کا بتانا ہے کہ نیپا والے حادثے کے بعد بھی بلدیاتی ادارے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جبکہ علاقے میں کئی ایسے مین ہول ہیں جن کے اب تک ڈھکن نہیں لگائے گئے انتظامیہ کی جانب سے. جی عدنان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. ننھے ابراہیم کی کھلے مین ہول میں گرنے سے موت. میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگ لی. میئر کراچی مرتضی وہاب شاہ فیصل کالونی میں جاں بحق بچے ابراہیم کے گھر پہنچے. گھر والوں سے معافی مانگی. معصوم کی المناک موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی نے کہا، بحیثیت میئر میں ذمہ داری پوری نہیں کر سکا جس پر میں پوری قوم کے سامنے نادم ہوں. انہوں نے کہا، آج بلیم گیم نہیں کروں گا، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا. اس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے. میں نے کہا مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر. میں نے جان بوجھ کے گھر کے باہر میڈیا ٹاک نہیں کی. کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کا کنسرن انجینئر تھا، اس کو سسپینڈ کیا ہے. جو کے ایم سی کے کنسرن سینئر ڈائریکٹر ہیں ان کو سسپینڈ کیا ہے. ڈسٹرکٹ کے اختیار کار کو، اسسٹنٹ کمشنر کو سسپینڈ کیا ہے. ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی ایسٹ کو بھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے. جو رسپانس تھا وہ اس طریقے کا نہیں ہوا. 1122 کا عملہ پہنچا لیکن کام نہیں کر پائے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کی ایس او پی ہونی چاہیے. جب اس طرح کی کوئی کارروائی چل رہی ہو، ایریے کو کارڈن آف کیسے کیا جائے تاکہ جو بھی ریسکیو کا کام ہے فوری طور پر سر انجام دیا جا سکے. سسپینشن تو سٹارٹ ہے، انکوائری ہو رہی ہے. انکوائری کے بعد جہاں جہاں کمی کوتاہی ریکلیسنس نظر آئے گی تو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے گی. میرے خلاف بھی کسی نے 22A کی درخواست دی ہے، عدالت میں دائر کیا کہ جی میئر کے خلاف کارروائی کی جائے. میئر کے خلاف بھی، ٹاؤن چیئرمین کے خلاف بھی اور چند. تو عدالت کا نوٹس میں جائے گا، میں بالکل عدالت کے سامنے پیش ہوں. سانحہ نیپا چورنگی. وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسران معطل. نوٹیفیکیشن جاری. فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ افسران پر برس پڑے. کہا جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اجلاس کے دوران پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا. سانحہ نیپا چورنگی پر ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. فاروق رضا کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی. اسی طرح ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. ابرار احمد جعفری کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. خبر دیں گے پشاور سے. پشاور پولیس کی بڑی کامیابی، مقابلے میں 2 ٹارگٹ کلرز مارے گئے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں عدنان طارق سے. عدنان، تفصیل بتائیے گا. پشاور پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے علل صبح خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں اور پشاور کے نوائی علاقے شاہپور میں ایک بڑا آپریشن کیا، جس میں پولیس کو انتہائی مطلوب جو ہے وہ ہائی پروفائل
3 ٹارگٹ کلر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ جن کی تفصیلات ہے کہ یہ ٹارگٹ کلر جن کے نام جو ہے لال شیر، جان شیر اور اس کے ساتھ رمضان شیر جو تھے، یہ پشاور پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھی. پشاور پولیس کی پروفائل کے مطابق بتایا گیا کہ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، گرد و نواح میں اغوا برائے توان، پولیس پر حملوں، کانسٹیبل کو ذبح کرنے، قبضہ مافیا، بھتہ خوری کے کئی مقدمات میں مطلوب تھے، جن کو شانگلہ اور پشاور کے شاہپور پولیس اسٹیشن کی حدود میں اسپیشل اسکواڈ ٹیم نے جو ہے آپریشن کیا اور آپریشن میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ 2 ساتھی فرار ہیں. پولیس کی جانب سے اس ٹیم کامیاب آپریشن پر CCP پشاور کی جانب سے بڑا انعام بھی اعلان کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے عدنان، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. پشاور CCPO ڈاکٹر میاں سعید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. پشاور پولیس کی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے، مقابلے میں 2 ٹارگٹ کلرز، انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلرز مارے گئے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ 35 مقدمات میں کم از کم پشاور کو مطلوب تھے، اس کے علاوہ چارسدہ نوشہرہ میں، اور یہ نہ صرف یہ کہ ایکسٹورشن میں بھی، بھتہ خوری، قبضہ گروپ، دہشت کے علاوہ ان کا پولیس کے اوپر اٹیکس اور پولیس سے کئی کانسٹیبلز کو بھی یہ شہید کر چکے، اور اس کے علاوہ ان کا پورا پشاور کی پوری ویلی میں ان کا ایک دہشت کی علامت آتے تھے. تو ایک کامیاب کارروائی کی ہے. شانگلہ اور پشاور دونوں میں یہ فوری طور پر ہم نے رات کے آپریشن کیا، جس کے بعد دونوں جگہوں پر ہم نے اس پورے گروپ کو ایلیمینیٹ کیا ہے. تینوں جو ہے بھتہ خور گروپ کے جو بھی یہ تھے سرغنے، یہ مارے گئے. جی CCPO پشاور ڈاکٹر میاں سعید ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ. اہم خبر دیں گے کراچی سے نیپا واقعے پر ایک اور معطلی. DSP نیو ٹاؤن موئن کمانڈو کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے گا. دیکھیں ثانیہ، جو نیپا ہوا تھا اس پر ایک اور معطلی سامنے آئی ہے، اور مجموعی طور پر جو ضلع انتظامیہ کے علاوہ 2 بڑے پولیس عہدوں پر تعینات کو ہٹا دیا گیا، جس پر رات گئے SSP ایسٹ کو، جبکہ اب DSP نیو ٹاؤن کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا ہے جو IG سندھ کی جانب سے جاری کیا گیا، اور موئن کمانڈو کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کا حکم دیا گیا ہے. اور ذرائع کے مطابق یہ جو پولیس پر جو ایکشن لیے گئے ہیں، یہ اس بچے کو جس نے مبینہ طور پر ابراہیم کی لاش کو ڈھونڈا تھا، اسے دفتر بلانے پر یہ ایکشن لیے گئے، اور اخبار اور میڈیا اور سوشل میڈیا پر پولیس کے عمل کو سراہا گیا تھا، اور پولیس کی سرزنش بھی کی گئی کہ بچے کو دفتر کیوں بلایا گیا اور ہار پہنایا، اور دیگر معطلیوں کے ساتھ ساتھ SSP ایسٹ اور DSP کو بھی ہٹایا گیا، اور مجموعی طور پر اب تک 8 لوگوں کو اس واقعے پر معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ جب انکوائریاں مکمل ہو جائیں گی تو مزید معطلیاں بھی ہو سکتی ہیں. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں. کراچی کو سرد ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صبح سے ہی سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت. جی عدنان. جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سے ہی سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہر میں سردی کی شدت بھی برقرار ہے. کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا، تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا جائے گا، شہری مدت میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور سرد ہواؤں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گا. گوگل نے اپنی مشہور ایپ گوگل میپس کو ایک نئے انداز سے اپڈیٹ کر دیا ہے. نئے فیچرز کے ذریعے صارفین اب بغیر موبائل ہاتھ میں لیے صرف بول کر راستہ تلاش کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.